वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई, इस तरह के लोग जो दावत व तबलीग के काम के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं और जो एतराज़ात कर रहे हैं, ये एतराज़ात आज के नहीं हैं बल्कि जिस दिन से काम शुरू हुआ उस दिन के हैं। जैसा कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले हू बहू यही एतराज़ात हुरूफ बहुरूफ यही एतराज़ात फ़िरक़ा बातिला वालों की तरफ से और उसमें भी ख़ास करके गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस की तरफ से किए जाते थे। अफ़सोस ये है कि आज हू बहू वही एतराज़ात हमारे नौनिहाल और हमारे ख़ुद के बच्चे कर रहे हैं, जिनका वजूद ही इस काम की वजह से है। ये जो छुटभैया मुफ्ती साहब हैं, अरशद दहली वाला, ये इनके वालिद साहब दावत व तबलीग की बरकत से दीनदार बने और ऐसे हज़ारों लाखों लोग, करोड़ों लोग जिनकी ज़िंदगी में दावत व तबलीग की बरकत से दीन आया, फिर वो जज्बा बढ़ा और दीन की समझ आई तो ख़याल आया कि भाई असल तो उलमा होते हैं, तो चलो हम ये फ़जीलत हासिल करें और बिला मुबालगा लाखों और करोड़ों लाखों उलमा और करोड़ों हुफ़ाज इस दावत व तबलीग की बरकत से बने। अब ये भाई साहब माशाअल्लाह जिस काम की वजह से इनका वजूद है, अगर इनके वालिद साहब दावत व तबलीग के काम में न जुड़ते तो ये साहब डोंगरी के भाई होते। अब इन्होंने, जिनके अभी शायद दूध के दांत भी नहीं गिरे हैं, बीड़ा उठाया है दावत व तबलीग के काम की इस्लाह, तबलीग जमात की इस्लाह किश्त नंबर 1, तबलीग जमात की इस्लाह किश्त नंबर 2, तबलीग जमात की इस्लाह किश्त नंबर 22। और लोग भी बड़ा इनको माशाल्लाह मुखलिस समझते हैं कि वाकई में इनको बड़ी फ़िक्र है तबलीग जमात की इस्लाह की। हालांकि ये मौका परस्त हैं, वाकई में इनको गुमराहियों और बिदतों की फ़िक्र होती तो जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैर में सबसे बड़ी खैर जो है वो उलमा की जानिब से है और शर में बदतरीन शर जो है उलमाए किराम का है। अगर इनकी नीयत सच्ची होती तो ये महमूद मदनी की अजमेर शरीफ पे चद्दर चढ़ाने के खिलाफ बोलते। दारुल उलूम देवबंद की शूरा का महमूद मदनी मेंबर है और एक कसम खा के एफिडेविट में कह रहा है कि हाँ मैंने विजया बैंक से 60 लाख का सूद लिया है। अगर इसको कौम की फ़िक्र होती तो ये महमूद मदनी और अरशद मदनी को फटकार लगाता कि भाई ये क्या कर रहे हो, अवाम पे क्या असर पड़ेगा, कुत्ते बिल्लियों की तरह एक दूसरे पे चचा भतीजे केस कर रहे हो। हालांकि हदीस आप ही पढ़ाते हो कि चचा बाप के मानिंद होता है। ये आदमी बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ वीडियो बनाता कि भाई ये क्या फिस्को फुजूर लगा के रखा है, जब तुमको मौलाना अरशद मदनी साहब ने जमीयत से निकाल दिया तो 110 करोड़ रुपए का डिफेमेशन का केस तुमने अरशद मदनी साहब के ऊपर ही ठोक दिया। अगर इस आदमी की नीयत सच्ची होती तो अरशद मदनी ने जब कहा ओम और अल्लाह एक है, इस आदमी की नीयत सच्ची होती तो ये अरशद मदनी ने जब कहा कि भारत माता की जय कह सकते हैं, दारुल उलूम देवबंद ने लिखित में फतवा दिया है कि शिरक है, हराम है, तो ये आदमी उनके खिलाफ बोलता। ये आदमी हर शहर में हमारे देवबंदी आमिल बने हैं, लोगों को ठग रहे हैं, लोगों की इज्जतों से खेल रहे हैं, उसके खिलाफ कुछ बोलता। ये आदमी मोहतमीम हजरात जो अय्याशियों वाली ज़िंदगियां जी रहे हैं मामूली तनख्वाह में, उसके ऊपर कुछ बोलता। ये आदमी अगर सच्चा होता तो जुल्फिकार नक्शबंदी के, मैं वीडियो देता हूँ इसको, इसराइली रिवायत भी नहीं, मौजू रिवायत भी नहीं, बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठ, बिल्कुल झूठ। तबलीग जमात वालों की तो इस्लाम में बड़ी लगे हैं, ये रिवायत चल रही, वो रिवायत चल रही, आ कहाँ से रही है, आ कहाँ से रही है। इन रिवायतों का सिलसिला तो आज कितने सालों पुराना है। इमाम उकैली है, इमाम ज़हबी है, ये जरह व तादिल की इमाम है, इन्होंने किस पे की है जरह, अहादीस के ऊपर की, अहादीस की इसनाद के ऊपर की है। तो ये सिलसिला तो बहुत पुराना है। तो ये अपनी नीयत में सच्चा होता तो जुल्फिकार की करतूतों के ऊपर, झूठी हदीस बोलने के ऊपर उसका रद्द करता।
اگر یہ سچا ہوتا تو یہ خلافتیں بیچی جا رہی ہے، جس کی بھی ویڈیوز دے سکتا ہوں، سودے ہو رہے ہیں، اس کے خلاف بولتا۔ ایسی تو بہت ساری باتیں ہیں، ایسی تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہ آدمی موقع پرست ہے، اس لیے صرف چھوٹی چھوٹی تبلیغ کی غلطیاں۔ واقعی میں سچا ہوتا، واقعی میں سچا ہوتا، یہ ویڈیو بنا کے میرے بارے میں پوچھ رہا ہے، اہل شورا حضرات سے تقاضا کر رہا ہے کہ یوسف سے برات کا اعلان کریں۔ بھائی یوسف نے کب کہا وہ شورا والا ہے؟ شورا والوں سے پوچھئے کہ یوسف کب شورا والا ہے، دیوبند والوں سے پوچھئے کہ یہ شورا والے کیا ہوتے ہیں۔ ہم سب اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ہیں۔ ہم الحمدللہ مدارس کو بھی اپنا سمجھتے ہیں، خانقاہوں کو بھی اپنا سمجھتے ہیں، تبلیغ کو بھی اپنا سمجھتے ہیں، مصنفین بھی حضرات بھی ہمارے ہیں، مجاہدین بھی ہمارے ہیں، مناظر حضرات ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، دیگر رفاعی کام کرنے والے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں۔ تو یہ ان سے کہتا ہے کہ تم اپیل جاری کرو کہ یوسف سے تم بری ہو۔ ارے بھائی سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ بھائی ارشد دلی والے، تو ایک اپیل جاری کر کہ مفتی تقی عثمانی صاحب اکتوبر سے لے کے اب تک، اکتوبر 24 سے لے کے اب تک کتنے جھوٹ بولے ہو، کتنی جھوٹی تہمتیں دعوت و تبلیغ کے اوپر لگائے ہو، کتنا سارا جھوٹ بولے ہو سعد کی حمایت میں۔ آپ کھل کے اپنا موقف واضح کرو۔ یہ سچا ہوتا تو فتنے کی جڑ ارشد مدنی سے کہتا کہ کیا دوگلا پن لگا کے رکھا ہے، بنگلہ دیش جا کے علماء کے مجلس میں، بخاری کی مقدس مجلس میں جا کے اعلان کرتے ہو کہ سعد کا رجوع ہو گیا، جب یہاں پہ بولا جاتے ہیں تو توبہ کرنے کہتے ہو۔ ارشد مدنی اور ہمارے تقی عثمانی صاحب کی آڈیو موجود ہے میرے پاس، جس کے اوپر سعد نے معافی مانگی ہے۔ سعد خود کہتا ہے کہ ہاں میں غلط ہوں، ایک ہی مسئلے پہ، موسیٰ علیہ السلام کے مسئلے پہ سعد نے معافی مانگی ہے۔ ارشد مدنی اور تقی عثمانی دونوں کہہ رہے ہیں ہاں سعد نے کہا، لیکن یہ مفسرین کے اقوال ہیں۔ تو اس دوگلے پن کے اوپر ارشد دلی والا میں طاقت ہے کہ ان کو ٹوکے؟ ارشد دلی والا میں طاقت ہے کہ سلمان منصور پوری علل اعلان فتویٰ آنے کے باوجود سنبل اجتماع میں شریک ہوا ان کے ساتھ؟ 10 سال ہوئے سعد کے خلاف کچھ نہیں بول رہا۔ یوسف تاولی شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کہتا کہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے پہ کوئی پیشاب بھی نہیں کرے گا، دعا میں اور پوری دنیا میں سعد کی حمایت میں کام ہو رہا ہے۔ مفتی محمود بلند شہری جھوٹ بول کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ ان کے اندر ہمت ہے اس مسئلے کے اوپر بولنے کی، طاقت ہے ان کے اندر بولنے کی، صرف پھر سے ہاں میرا ڈائلوگ ہے، بیچارے تبلیغ والے غریب، ان کے اصول میں نہیں ہے کہ جواب دے میں، اس لیے لے دے کے ان کے پیچھے پڑا ہے، تو یہ تو موقع پرست ہے۔ سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ فتوے کون نہیں مان رہا ہے؟ 60 سے زیادہ فتاوے کے باوجود اپنی ذات کو دیوبندیوں سے بھی بڑی بنا لینا، تقی عثمانی صاحب کو اپنی ذات کو اتنی بڑی سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ دیوبند کی بغاوت میں اترے، وہ لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ تبلیغ والے فتوے نہیں مان رہے، اور خود کے استاد سلیم اللہ خان کی نہیں مان رہے، دیوبند کی نہیں مان رہے، دیوبند کہہ رہا رجوع نہیں ہو رہا، یہ جھوٹ بول رہے، اعلانیہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ آدمی اپنی نیت میں سچا ہوتا، ایسی بہت سارے خرافات دیوبندیت میں چل رہی ہے، اس کے خلاف بولتا۔ اس کو بدعت سے اتنی تکلیف ہے تو 12 ربیع الاول کا دنیا کا سب سے بڑا میلاد النبی کا جلوس جو نکالتے ہیں دیوبندی جمعیت علماء، اس کے خلاف بولتا۔ یہ آدمی محمود مدنی جو چادر لے کے گیا اجمیر شریف، اس کے خلاف بولتا۔ تو یہ اپنی نیت میں جھوٹا آدمی ہے۔ یہ جو ہمارے اوپر 2 الزام لگا رہا ہے، شورا والوں سے تقاضا کر رہا ہے کہ آپ برات کا اعلان کریں کہ یوسف سے۔ ارے بھائی یوسف تو عامی ہے، تیرے اندر ہمت ہے اور تو نہیں بولے گا، کیونکہ تم سبسکرائبرز اور بڑے جو نام کے بن بیٹھے ہیں ان سے واہواہی اور ان سے تحسین حاصل کرنا چاہتے ہو۔ اگر تم بولو گے ان کے خلاف تو تمہیں پوچھے گا کون؟ اس لیے تم جن کے جو قصوروار ہیں ان سے تو اگر مرد ہے تو ان سے اپیل جاری کر کہ تقی عثمانی صاحب، ارشد مدنی صاحب، فضل الرحمان صاحب، محمود مدنی صاحب، سلمان منصور پوری، یوسف تاولی، محمود بلند شہری،
تم سارے لوگ دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے باوجود لوگوں کو شک و شبہ کا شکار بنانے والے تم ہو. تم برات کا اعلان کرو سعد سے. نہ یہ کریں گے، نہ ارشد دہلی والا میں جرت ہے کہ اس جو اب تک جو تذبذب کا شکار عوام ہوئی ہے، اس کے ذمہ داری اس نام کے بڑے ہیں، نہ اس میں کہنے کا جگر ہے. اس کو بدعت سے اتنی نفرت ہوتی تو واقعی میں جو بدعت جو ہمارے دیوبندیوں کے اندر عام ہو چلی ہے، اعلانیہ طور پہ محمود مدنی ارشد مدنی کرتے، اس کا رد کرتا. تو یہ باتیں ہیں. اب آ جائیے ماشاءاللہ تقی عثمانی صاحب کے اسلامک بینکنگ کے اوپر. ماشاءاللہ یہ نو عمر جن کے منہ سے ابھی دودھ کے دانت بھی نہیں گرے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اجتہاد ہے، اور اجتہاد میں اختلاف ہوتا ہے، اور اختلاف میں ادب ہوتا ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے، کیا کہنے. آج پہلی مرتبہ سود کو اجتہادی مسئلہ بنا دیا. اب سود جو ہے، کیا یہ غیر منصوصہ ہے؟ جو آدمی نص قطعی سے ثابت ہے، سود کا حرام ہونا، شراب کا حرام ہونا، تصویر کا حرام ہونا، زنا کا حرام ہونا، جھوٹ کا حرام ہونا. اب یہ بھائی صاحب، یہ قیامت کے قریب کے مفتی سود کو اجتہادی مسئلہ بنا رہے ہیں، اور پھر دلیل دے رہے کہ کیونکہ اجتہادی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو اختلاف میں ادب کرنا چاہیے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کس نے کہا سود اجتہادی مسئلہ ہے؟ کس نے کہا شراب اجتہادی مسئلہ ہے؟ کس نے کہا تصویر اجتہادی مسئلہ ہے؟ یہ ساری چیزیں گمراہی ہیں. اختلاف میں ادب ہوتا ہے، گمراہی کی سزا قتل ہے. آئیے اب تقی عثمانی صاحب کو عوام الناس کی زبان میں سمجھا دوں. یہ ہمارے چھٹ بھئیے مفتی اور نو عمر لونڈے جیسی بینکنگ کا مسئلہ آتا ہے، ہمارے ایک مفتی صاحب کہنے لگے کہ بھائی دیکھو ایسا ہے، کوئی شکل محاربہ کی، مضاربہ کی، مشارکہ کی اور اجارے کی پیدا ہو جاتی ہو، شاید اس میں میسر نہ ہو. شاید میں نے کہا مولوی صاحب وہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو ہم بعد میں فیصلہ کریں گے. سب سے پہلے بینکنگ سسٹم کو سمجھ لیجئے. میں آپ کو بہت ہلکی پھلکی زبان میں سمجھا دیتا ہوں. ایک بہت بڑے اللہ والے نے اپنے زمانے میں جب تقی صاحب نے سود کو حلال کیا تھا، اچھا یہ لوگ بھی کہتے ہیں، یہ ارشد دلی والا کہتا ہے کہ اس میں سود خور کہاں کہا ہے، یہ دکھاؤ. اب ایسے بھی لوگ، کسی زمانے میں دارالعلوم دیوبند نے سعد کے خلاف فتویٰ دیا تو ایک صاحب تھے، بھائی گمراہی کے راستے پہ چلنے والا کا ہے، گمراہ کہاں کا ہے. تو وہی سعدیانی دلیل ہمارا یہ ارشد چھٹ بھیا بھی دے رہا ہے. بھائی چوری کی نا، چور تو نہیں کہا، بھائی زنا کی، زنا خور تو نہیں کہا. ایسے جاہلانہ اعتراض کرتے ہیں. بن نوریا ٹاؤن نے صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام لیا ہے اور سائل سے کہا ہے کہ اب تک جو پیسہ آپ نے کھایا اس کے اوپر استغفار کیجئے، کفارہ ادا کیجئے، حلال نہیں ہے. تو بات کس کی ہو رہی ہے؟ بات تو سود ہی کی ہو رہی ہے، اور سود لینے والے کو سود خوری کہتے ہیں. تقی عثمانی صاحب نہ صرف سود خور ہیں بلکہ سود کو پوری عوام الناس میں عام کیا ہے. آ جائیے پھر اس بات پہ جو پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی جیسے ہمارے ملک کا نام اسلامک ملک رکھ دیا گیا، اور میں تو کہتا ہوں 60 اسلامک ملک ہے، سب نے اپنا نام اسلامک ملک رکھ دیا. کیا اسلام وہاں ہے؟ کیا کسی نے اپنا نام اسلامک رکھ لیا اس سے وہ اسلامک ہو جائے گا؟ کیا شریعت نافذ ہوئی ہے پاکستان کے اندر؟ کیا پاکستان کا جنرل داڑھی رکھتا ہے؟ اور آگے کی بات، کیا داڑھی رکھنا کمپلسری ہے؟ تو یہ جیسے ساری چیز سود ہے پاکستان کے اندر، شراب ہے، جوا ہے، ماڈلنگ ہے، فحاشی ہے، سب کچھ تو ہے. اور صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، سعودی اسلامک ریپبلک آف سعودی حرم شریف میں سینما ہال بن گئے. لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کا جھنڈا رکھا ہوا ہے سعودی نے اپنا. اور مدینہ میں بھی سینما ہال ہے، ایمپائر سینما، اور مکہ میں بھی بالکل بن کے تیار ہے سینما. شراب بھی مل رہی ہے وہاں پہ، پورن سٹار رمضان مہینے میں آ رہے ہیں. تو ہاں لیکن بڑا احترام کرتے ہیں، مدینہ میں دن میں فلم نہیں دکھاتے ہیں. تو یہ اسلامک
اسلامک ملک ہو گئے نام رکھنے سے، تو کسی بھی بینک کا نام اسلامک بینک رکھنے سے کیا وہ اسلامک ہو جائے گی؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے خنزیر کھانا حرام ہے، اب کوئی کہے 14ویں صدی کا مسلمان مولوی صاحب ایسے آئیں گے، میں آپ کو آگے مثال دے رہا ہوں کہ بھائی ہم نے تو اس خنزیر کو حلال کیا ہے، چھری سے حلال کیا ہے، اور اس کو 5 وقت کے نمازی نے اس کا گوشت پکایا ہے، ہم دسترخوان بچھا کے سنت طریقے کے اوپر دعا پڑھ کے بسم اللہ کر کے اس کو کھائیں گے تو حلال ہو جائے گا؟ کیا یہ حلال ہو جائے گا؟ تو اسی طرح اسلامک بینکنگ نام ارے بھائی یہ میں پھر کہہ رہا ہوں، مشارکہ ہے، مضاربہ ہے، محاربہ ہے، یہ تو ساری چیزیں بعد کی بات ہے، اجارہ یہ تو ساری اسلامک بینکنگ ممکن ہی نہیں ہے۔ مثال، ہر بینک کے لیے CRR اور بینک ریٹ، یہ دونوں چیزیں ماننی پڑیں گی۔ کیش ریزرو ریشیو، ریزرو بینک ہر بینک کا کچھ نہ کچھ پیسہ اپنے پاس رکھ لیتی ہے، کیونکہ اگر آپ تھوڑے بہت بھی پڑھے لکھے ہو، 11th کامرس کے اندر پڑھایا جاتا ہے، وائی ریزرو بینکس آر کالڈ بینک آف دا بینکس یا تو بینکر آف دا بینکس۔ ریزرو بینک کو بینکوں کی بینک کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اصل والی ریزرو بینک ہے، سب کی والی، سب کی ماں ریزرو بینک ہے، اور ریزرو بینک نے یہ کمپلسری کیا ہے کہ ہر بینک کو ہمارے پاس کچھ نہ کچھ پیسہ، جس کو CRR کہتے ہیں، کیش ریزرو ریشیو، یہ ہمارے پاس آپ کو رکھنا ہی پڑے گا، آپ کو چھٹکارا ہی نہیں ہے، اور بدلے میں اس کے اوپر سود ملتا ہے، چاہے اسلامک بینک ہی کیوں نہ ہو۔ پہلی بات۔ دوسری بات، ایک بینک ریٹ طے ہوتا ہے، ہر بینک کے پاس کسی بھی حال میں ایکسس پیسہ نہیں ہوتا ہے، ایکسس پیسہ ہو گیا مطلب بینک کا دھندا برابر چل نہیں رہا ہے، کیونکہ جتنا لوگ جمع کریں اتنا ہی ادھار دو تو ہی آپ کو انکم ہوگی، اور آپ کے پاس جتنا آیا ہے اتنا آپ لوگوں کو ادھار نہیں دے پائے ہو، مطلب آپ کی بینک زیادہ دن چلے گی بھی نہیں، آپ کی بینک بیمار ہے، کیونکہ آپ کو جنہوں نے جمع کیا ہے ان کو چاہے سود اور چاہے نفع تو دینا ہی پڑے گا، اس لیے ہر بینک یہ کوشش کرتی ہے کہ اس کے پاس جتنا پیسہ جمع ہوا ہے اس سے زیادہ وہ مارکیٹ میں دے۔ اب دوسری بینک سود پہ دیتی ہے اور اسلامک بینک نفع کمانے کے لیے دیتی ہے، کھیل تو دیکھیے۔ اب جو پیسہ گھٹتا ہے وہ اس کو گھٹتا ہی ہے، جس بینک کو پیسہ گھٹے گا وہی مارکیٹ میں ٹک پائے گی۔ جتنا پیسہ آیا ہے پھر سے سمجھا دوں، اگر وہ بینک کے پاس رک گیا تو اس کو اس پہ سود تو دینا ہی ہے، اس پہ اس کو نفع دینا ہی ہے، جب آگے انویسٹ نہیں ہوگا تو کہاں سے دے گی؟ جیب میں سے دینا پڑے گا، تو کتنے دن دے پائے گی؟ اس لیے ہر بینک جو بھی پیسہ آتا ہے وہ سود پہ دے دیتی ہے، یا تو ماشاءاللہ اسلامک بینک جو ہے وہ اس کو انویسٹ کر دیتی ہے نفع کے لیے، تو ظاہر سی بات پیسہ گھٹے گا۔ اب یہیں سے کھیل شروع ہوتا ہے، یہ پیسہ گھٹا تو جائے گی ریزرو بینک کے پاس، تو ریزرو بینک کی یہاں ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے جس کو کہتے ہیں بینک ریٹ، وہ رقم، وہ ریٹ جس پرسنٹیج پہ، جس سود پہ وہ بینکوں کو ادھار دیتی ہے۔ کوئی بھی اسلامک بینک کو اس کو ادھار پیسہ لانا ہی پڑتا ہے بینک سے، اور اس کو پیسہ دینا ہی، اس کو بیاج دینا ہی پڑتا ہے، اس کو بیاج دینا ہی پڑتا ہے۔ تو یہ کہاں سے یہ سود لے بھی رہی ہے اور سود دے بھی رہی ہے؟ آئیے اور آسان سی زبان میں سمجھا دوں۔ اسلامک بینک، میزان بینک کے پاس چیک کلیئر ہونے آیا کسی سودی بینک کا، اور میزان بینک نے اس چیک کو ایکسپٹ کیا اور چیک دینے والے کو پیسہ دے دیا، یہ تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کاموں میں مدد ہوئی، کیونکہ سودی بینک کو آپ نے مدد کی کہ آپ کا چیک ہمارے پاس آئے گا تو ہم کلیئر کر دیں گے، بدلے میں پیسے دے دیں گے، اور کرنا ہی پڑے گا۔ اور اسلامک بینک کا چیک کسی سودی بینک میں جائے گا، اور جائے گا ہی، اس کے بنا بینک چل ہی نہیں سکتی۔ جیسے ہی وہاں پہ چیک گیا، اس بینک نے آپ سے چارجز مانگے، سروس چیک، کہ بھائی آپ کا چیک ہمارے پاس آیا ہے، ہم کو پیسہ دو اس کا، تو آپ نے پھر اس کے سودی نظام میں مدد کی، اس کو ویسی بھی مدد لے بھی رہے ہیں، مدد دے بھی رہے ہیں، تو بات صرف اتنی ہے،
بات صرف اتنی ہے، خنزیر کا خنزیر ہے، اس کے اوپر تکبیر دے دینے سے اور اس کو بسم اللہ کہہ دینے سے حلال نہیں ہو جائے گا، خنزیر ہر حال میں حرام رہے گا، سودی بینک ہر حال میں حرام رہے گا۔ اور یہ بھی کند نظری ہے، یہ بھی مایوسی ہے۔ اسلامک گولڈن پیریڈ، اسلامک گولڈن ایج، جب مسلمان بہت عروج پہ تھے، مسلمانوں کا سب سے کم بجٹ، بہت ساری منسٹریاں رہتی ہے، اس میں سب سے تھوڑا سا بجٹ جو تھا وہ کتابوں کے ٹرانسلیشن کا تھا، کہ دوسری زبان کی کتابیں فارسی کے اندر اور عربی کے اندر ترجمہ کیا جاتا تھا۔ آپ کو جان کے تعجب ہوگا، جو سب سے چھوٹی منسٹری تھی اس کا بجٹ آج کی ایپل آئی فون کمپنی سے بھی زیادہ تھا۔ تو ہم نے دنیا پہ راج کیا ہے، ہم نے دنیا کے اوپر ہمارا تسلط رہا ہے، ہمارا بزنس، ہمارے آرٹ، ہماری لٹریچر، ہماری ملٹری، ہمارا سائنس، ہماری ٹیکنالوجی، ہماری میڈیسن، ہمارا بزنس اینڈ ٹریڈ جب دنیا میں سب سے اعلیٰ تھا، تب بھی بینک کی ضرورت تو ہمیں نہیں پڑی، بغیر بینک کے چلتا رہا۔ ہمارا بنیاد ایک دوسرے کی مدد ہے۔ مسلمان کسی کو قرض دیوے اور قرض کی مدت ختم ہو جائے، پھر ہر دن اور ہر رات کے بدلے میں اللہ اس کو قرض صدقہ کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ یہ ان کے اندر سمجھانے کی طاقت نہیں ہے۔ ارے دعوت و تبلیغ کے کام کے ذریعے صرف زکوٰۃ دینے والے مسلمان ہو جائیں، کوئی مسلمان مائی کا لال اس زمین پہ غریب نہیں رہے گا۔ تو قیامت کے قریب تو یہ بینک شرعی ہے نہیں ہے، اس کو تو آپ پڑھو گے تو آپ کو ہنسی آ جائے گی، میں تو اوپر کا سمجھا دیا۔ تو کوئی بھی آدمی، کوئی بھی مولوی آ کے یہ کہہ دے گا کہ زنا کی شرائط ہمارے پاس، زنا کو حلال کرے گا، اور کہے گا اتنے بڑے محقق ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے بھی کچھ اجتہاد کیا ہوگا۔ کوئی آدمی کل کو آ کے شراب کو حلال کرے گا، اور میرے نبی نے کہا ہوگا شراب اور میوزک حلال ہوگا، اور مفتی کرے گا، تو آپ صرف یہ کہو گے کہ کیونکہ تقی عثمانی صاحب نے اس کو حلال کیا ہے، اور فلاں طارق مسعود صاحب بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں، حضرت مولانا کاکا کھیل صاحب بھی اس کی تصدیق کرے، اس لیے حلال ہو جائے گا۔ بھئی انہوں نے تحقیق کی، تحقیق کے بعد تصدیق کرے تو یہ تو ہوئی تصدیق۔ کیا انہوں نے چیک کیا اس بینک کو؟ سلیم اللہ خان صاحب نے چیک کیا، بنوریا ٹاؤن نے چیک کیا، میں نے اپنی ذات سے خود چیک کیا کہ یہ تو بینک کے بڑے بڑے پروفیسروں نے چیک کیا، یہ تو بینک ہے۔ ابھی سعودی کے اہل حدیث مولوی عاصم الحکیم نے کہا کہ بھائی نان الکوہولک شراب یہ حلال ہے۔ شراب، وہ شراب جس کے اندر الکوہول کی مقدار کم ہو، جس سے نشہ نہ چڑھتا ہو، تو وہ حلال ہے، کیونکہ نشہ نہیں چڑھتا۔ ایک مفتی صاحب سے ہمارا ڈسکشن ہوا، انہوں نے کہا بھائی جو چیز حرام ہے اس کی کم مقدار بھی چاہے اس سے نشہ نہ چڑھتا ہو حرام ہے۔ خون حرام ہے، اب کوئی کہ ایک بوند پیوں گا تو چلے گا، خنزیر کی چھوٹی سی بوٹی کھائے گا چلے گا، اتنی عقل نہیں۔ تو یہ سب امت کے ساتھ رنگین دھوکے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے سود کو حلال کیا ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے تصویر کو بھی حلال کیا ہے۔ ایک صبح ایک مولوی صاحب اعتراض کر رہے تھے کہ بھائی عالم بننے کے لیے 12 سال مدرسے میں گزارنے پڑتے ہیں، تو میں نے کہا سلیم اللہ خان صاحب نے 12 سال نہیں گزارے تھے کیا مدرسے میں؟ کیا بنوریا ٹاؤن کے اندر جو حفاظ، جو مفتیان کرام ہیں، انہوں نے 12 سال نہیں گزارے ہیں کیا ہمارے زرولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہیں گزارے کیا؟ اور میں کہتا ہوں، جب آپ کا جواب میں جواب دیتا ہوں کہ بھائی مدرسے میں وقت گزارنے سے بینکنگ تو سمجھ میں نہیں آتی، بینکنگ سمجھنے کے لیے 18 سال زندگی کے گزارنے پڑتے ہیں، سینئر جونیئر کے جی کے 2 سال، 12 سال سکول کے 14 سال، 3 سال گریجویشن کے 17 سال، 2 سال بینکنگ میں اسپیشلائزیشن 19 سال گزارنے پڑتے ہیں۔ تصویر حلال ہے حرام ہے؟ سافٹ ویئر انجینئر بننا پڑتا ہے، 2 سال سینئر کے جی جونیئر کے جی کے، 12 سال سکول کے 14 سال ہو گئے، 3 سال گریجویشن کے 17 سال ہو گئے، 2 سال اسپیشلائزیشن سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر 19 سال ہو گئے۔ تو اختلافی مسائل تو جب ہے جب دونوں طرف قرآن اور حدیث سے دلائل موجود ہوں، اور پھر ہم ان کا احترام کریں کہ بھائی اصل ان کے پاس بھی قرآن اور حدیث سے دلیل ہے۔ کوئی بھی زمانے کا شیخ الاسلام خامخواہ کسی چیز کو حلال کر دے گا، وہ بھی تم کیا سود کو اجتہادی مسائل بنا لو گے؟ تم کیا شراب کو اجتہادی مسائل ہے؟
یہ کیسی زیادتی ہے؟ کیا زنا اجتہادی مسائل ہے؟ کیا جھوٹ بولا جائے نہ بولا جائے اجتہادی مسائل ہے؟ کیا میوزک اجتہادی مسائل ہے؟ کیا ظلم کر رہے ہو؟ یہ تو ساری چیزیں گمراہیاں ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت ہے، اور گمراہی پھیلانے والے کا میں پوری عالم اسلام کے چیلنج کرتا ہوں، پوری عالم اسلام کو چیلنج کرتا ہوں کہ گمراہی پھیلانے والے کا صرف نام احترام سے لیا جائے، آپ ثابت کر دو۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ پاک ہمیں علماء حق کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اپنے آپ کو ماڈرن ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کی شہرت چاہنے والے علماء سے حفاظت فرماوے۔ میں مر جاؤں تو میرا ایک جملہ یاد رکھنا، پوری شریعت کا نچوڑ ہے، الحمدللہ حق علماء ہی ہوتے ہیں۔ علماء حق، ہر زمانے میں حق صرف علماء ہوتے ہیں، اور حق جماعت سے مراد علماء ہی کی جماعت ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، جتنے دیوبندی علماء آج تک برباد ہوئے اور آئندہ ہوں گے، آج تک جتنے دیوبندی علماء برباد ہوئے اور آئندہ ہوں گے، مالداروں کی چوکھٹ پہ جانے کی وجہ سے ہوئے، اور مالداروں کی چوکھٹ کے اوپر جائیں گے تو ہوں گے۔ بہت مختصر جملہ ہے۔ جتنے کرپٹ علماء ہیں بڑے بڑے ہمارے، دیکھ لیجئے ان کی حرکتیں اور ان کا اختلاط کن کے ساتھ ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔